بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سنیں، ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھیں، اللہم صلی علی۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھیں سب مل کر۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیجیے آپ سب۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت واقع ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اللہ پاک رب العزت اور کتاب المدعو اپنی کتاب میں قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دیکھو ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر یعنی قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ پھر اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو یہ قدر والی رات کیا ہے؟ جس رات پر قرآن اترا ہے اللہ کہہ رہا ہے تم کیا جانو وہ رات کیا ہے، اس رات کا مرتبہ کیا ہے جس رات پر قرآن اترا ہے؟ تم کیا جانو اس رات کا مقام کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے، اس رات کی عظمت کیا ہے؟ پروردگار ہم تو نہیں جانتے، تو ہی بتا دے جس رات پر تو نے قرآن کو اتارا ہے اس رات کا مقام کیا ہے؟ تو اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ ایک رات کہ جس رات پر قرآن اترا ہے وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ توجہ، مگر یہ ایک مائک سے بھی بہتر نہیں، یہ بھی سن لیجیے۔ مگر بہرحال حضور کا حکم ہے تو مجھے پڑھنا ہے اور میں پڑھوں گا انشاءاللہ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کہہ رہا ہے جس رات پر قرآن اترا وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 راتوں سے نہیں، 1000 دنوں سے نہیں، 1000 گھنٹوں سے نہیں، 1000 منٹ سے نہیں، 1000 سیکنڈوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
اور مہینے بھی یہاں کے نہیں وہاں کے. আপনারা বুঝতে পারছেন না আমি কি বলছি? তো একটু আপনারা বলবেন তাকে আমিও বুঝতে পারি যে হ্যাঁ আমি আপনাকে বোঝাতে পারছি. ঠিক আছে? লাইলাতুল কদর খৈরুম মিন আলফি শাহর. अल्लाह कह रहा वो एक रात कि जिस रात पर कुरान उतरा वो रात 1000 महीनों से बेहतर. और वहां के रात, यहां के रात नहीं. मतलब क्या है? यहां जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया का 50,000 साल जब कंप्लीट होता है तो वहां का एक दिन कंप्लीट होता है. तो अल्लाह वहां के बारे में कह रहा है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर. जिस रात पर कुरान उतरा वो रात 1000 महीनों से बेहतर. और क्या अजमत है? तनज़्ज़लुल मलाइकतुहु. अल्लाह कह रहा है उस रात पर फरिश्ते नाजिल होते हैं. जिस रात में कुरान उतरा है उस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं जमीन पर. वरूहो, और पाक रूहें आजाद होती हैं. मौलवी कहने लगा पाक रूह से मुराद जिब्रील है. तो मैंने कहा मलाइका से मुराद तेरे अब्बा है? जब अल्लाह एक बार कह चुका है तनज़्ज़लुल मलाइकतुहु, तमाम मलाइका, तवज्जो, तनज़्ज़लुल मलाइकतुहु, फरिश्ते उतरते हैं जमीन पर. वरूहो, पाक रूह आजाद होती है. फीहा बेइज़्न रब्बिहिम, अपनी मर्जी से नहीं, रब की मर्जी से, अल्लाह की मर्जी से. फीहा बेइज़्न रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलाम, और उस पूरी रात पर अल्लाह का सलाम है. तवज्जो, जिस रात पर कुरान नाजिल हुआ उस पूरी रात पर अल्लाह का सलाम. वो पूरी रात सलामती वाली रात. हया हत्ता मतलइल फज्र, जब तक सुबह ना हो जाए, जब तक सूरज ना निकल जाए, उस पूरी रात पर अल्लाह का सलाम. भाई शब कद्र आती है ना, अभी रमजान का महीना आने वाला है ना. शब कद्र आएगी, क्या होगा आप देखेंगे? कहीं नमाजों पर नमाज, कहीं नमाजों पर नमाजें होंगी, कहीं सजदों पे सजदे होंगे, कहीं दुआओं पे दुआएं होंगी, कहीं तिलावतों पर तिलावत होगी. मैंने पूछा कि भाई नमाजियों से नमाज क्यों पढ़ रहे हो? क्या मौलाना जिस रात पर कुरान उतरा है वो रात नमाजों वाली रात है. जिस रात पर कुरान नाजिल हुआ वो रात सजदों वाली रात है. जिस रात पर कुरान उतरा है वो रात दुआओं वाली रात है. जिस रात पर कुरान उतरा है वो रात दुआओं की कबूलियत वाली रात है. जिस रात पर कुरान नाजिल हुआ वो रात इबादतों वाली रात है. जिस रात पर कुरान उतरा वो रात तिलावतों वाली रात है. जिस रात पर कुरान उतरा वो रात 1000 महीनों से बेहतर. जिस रात पर कुरान नाजिल हुआ उस रात पर अल्लाह का सलाम. जिस रात पर कुरान नाजिल हुआ उस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं. जिस रात पर कुरान उतरा है उस रात में रूहें आजाद होती हैं. जिस रात पर कुरान नाजिल हुआ उस वो पूरी रात सलामती वाली रात. मैंने कहा मुसलमानों जरा अंदाजा लगाना कि भाई जिस रात पर कुरान नाजिल हुआ, जब वो रात इतनी बुलंद है तो जिस जात पर कुरान नाजिल हुआ वो जात मोहम्मद कितनी बुलंद होगी. भाई अंदाजा लगाओ. जिस रात पर कुरान उतरा, जब वो रात इतनी बुलंद, तो जिस जात पर कुरान उतरा वो जात कितनी बुलंद. तो जिस रात पर कुरान उतरा वो रात दूसरी रात के जैसी नहीं हो सकती. तो जिस जात पर कुरान नाजिल हुआ वो जात हमारी जैसे कैसे होगी? ये कोई मामूली किताब नहीं है कुरान. अल्लाह कुरान में ही फरमा रहा है, देखो अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतार देते तो पहाड़ के सीने में इतनी ताकत नहीं थी कि कुरान का वजन उठा पाता. तवज्जो, अल्लाह कह रहा है कि क्या होता? अल्लाह कह रहा है अगर हम कुरान को पहाड़ पर
سینہ پھٹ جاتا، پہاڑ بھوسا ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو بھائی قرآن اتنی بھاری کتاب ہے کہ اگر پہاڑ پر اتر جاتا تو پہاڑ کا سینہ پھاڑ جاتا۔ میں نے کہا مسلمانوں، اپنے نبی کی عظمت پر اپنی جان قربان کر دینا۔ وہ قرآن جو پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا، اللہ نے اس قرآن کو محمد کے سینے پر اتارا۔ اللہ جانے وہ سینہ کتنا وزنی ہوگا، وہ سینہ کتنا بھاری ہوگا کہ جس سینے پر قرآن نازل ہوا۔ اب ایک جملہ میں بولوں گا، ہضم فقط مومنوں کو ہوگا۔ بھائی قرآن وہ کتاب ہے جو پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا۔ اللہ جانے وہ نبی کا سینہ کتنا بھاری ہوگا جس نے اپنے سینے پر قرآن کو اٹھا لیا۔ تو اللہ جانے وہ ابو طالب کا گود کتنا بھاری ہوگا جس نے اپنے ہاتھوں پر بولتے ہوئے قرآن کو اٹھا لیا۔ اللہ جانے وہ آغوش ابو طالب کا وزن کیا ہوگا، وہ حضرت ابو طالب کی گود کا وزن کیا ہوگا کہ جس نے اپنے گود میں سرور دو عالم کو اٹھایا، نور مجسم کو اٹھایا، فخر دو عالم کو اٹھایا۔ دو دو کوڑی کا مولوی بول رہا ہوتا کافی چھیل ہے، اور تو ابا بولے پاکا مسلمان ہے۔ تو مولا علی بابا نعوذ باللہ کافی چھیل ہے، اور مولوی ابا مسلمان ہے۔ توجہ، جس گود میں رسول پل رہے ہیں، کون رسول؟ وہ رسول کے جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں کرتے۔ اللہ میرے نبی کے لیے کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ میرا حبیب کچھ نہیں کہتا، یہ تو وہی کہتا ہے جو اس پر وحی ہوتی ہے۔ یہ تو بہت آسان ترجمہ ہے جو آپ کو کسی بھی مولوی نے سنایا ہوگا، اس کا میں اصل ترجمہ سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کہہ رہا وما ینطق، یہ ینطق جو ہے یہ عربی میں نکلا ہے نطق سے۔ میں ذرا ایزی کر دوں آپ لوگوں کو، نطق کس کو کہتے ہیں؟ نطق کہتے ہیں اشارے کو۔ کیسے؟ بھئی اس لڑکے نوجوان نے مجھے گلاس کا پانی بڑھایا، میں نے ہاتھوں سے اشارہ کیا رہنے دو، منہ سے زبان سے نہیں کہا کہ رہنے دو، صرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یہ نوجوان سمجھ گیا مجھے پانی نہیں پینا ہے۔ اس اشارے کو عربی میں کہتے ہیں نطق۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہنا تو دور کی بات، میرا محمد اشارہ بھی نہیں کرتا بغیر میری مرضی کے۔ توجہ، میرا نبی، میرا حبیب، میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حبیب اشارہ بھی نہیں کرتا بغیر اللہ کی مرضی کے۔ تو میں پوچھتا ہوں مولویوں سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو رسول بغیر اللہ کی مرضی کے اشارہ بھی نہ کرے، جب تاریخ اسلام اٹھا کر پڑھنا، جب اس نبی کے دادا حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ کو اپنے گود میں بیٹھایا اور اپنے بیٹے عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت رسول خدا کو اپنے گود میں بیٹھایا اور اپنے 9 بیٹوں کو جمع کیا، جس میں حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، حضرت ابو طالب بھی ہیں، حضرت حارث بھی ہیں۔ 9 اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور حضرت عبد المطلب نے کہا کہ محمد تم خود چن لو تمہارا کفیل کون ہوگا، تمہاری تربیت کون کرے گا، تمہاری پرورش کون کرے گا۔ تو تاریخ میں لکھا کہ رسول اللہ اٹھے اور اٹھ کے جانے کے بعد حضرت ابو طالب کے گود میں بیٹھ گئے۔ تو مجھے کہنے دے مولوی کہ یہ رسول اللہ جو ابو طالب کے گود میں بیٹھے یہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ توجہ، تو جب اللہ کی مرضی سے بیٹھے ہیں
تو مجھے یہ بتا کہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنے رسول کو کسی کافر کے گود میں بیٹھا دیا؟ حضرت ابو طالب کو کافر کہنا نعوذ باللہ یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے اور اللہ کی گستاخی ہے۔ اس لیے کہ بات تو اللہ کی ذات پر جائے گی کہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنے حبیب کے پرورش کا کوئی انتظام بھی نہیں کیا، استغفر اللہ، اللہ نے اپنے نبی کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کون ہے موسیٰ؟ جو ہمارے نبی کے صدقے میں نبی بنے۔ ہمارا نبی موسیٰ کا سردار ہے، سید الانبیاء۔ موسیٰ جیسا نبی، یاد رکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے ہیں مگر فرعون کے گود میں نہیں پلے، یاد رکھنا، فرعون کے محل میں پلے مگر فرعون کے گود میں نہیں پلے۔ اللہ نے فرعون کے محل میں بھی اپنے نبی کی پرورش کا انتظام کیا۔ کیسے؟ بی بی آسیہ کے ذریعہ۔ بی بی آسیہ کون تھی؟ پڑھ جا کر قرآن کہہ رہا بی بی آسیہ مومنہ تھی، مومنہ تھی بی بی آسیہ۔ جناب موسیٰ ایک مومنہ کے گود میں پل رہے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک وقت فرعون نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گود میں لے لے، جیسے ہی لینا چاہا بچپن میں ہی گود میں حضرت موسیٰ نے فرعون کو ایک تماچا مارا۔ تو ذرا پوچھنا ان کھجلی والے ملاؤں سے کہ جب موسیٰ جیسا نبی اگر ایک لمحے کو بھی کافر کے گود میں جائے تو موسیٰ تماچا مارے، اور فخر موسیٰ 40 سال تک کافر کے گود میں پڑ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ فخر موسیٰ سرکار دو عالم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک جس آغوش میں پلے، کیا وہ کافر کا گود ہو سکتا؟ ابھی دیکھو ربیع الاول آئے گا، ہر مولوی بیان کرے گا وہ کالی کالی زلفے والے رسول، اس منحوس سے پوچھنا ہے کہ ان زلفوں کو سوارتا کون تھا؟ مولوی بولے گا نا کنگھی کرنا نبی کی سنت ہے، اس سے بتاؤ کہ بچپن میں نبی کے سر پہ کنگھی کرتا کون تھا؟ نبی کو نوالا بنا کر کھلاتا کون تھا؟ جیسے ہی میلاد کا زمانہ آتا ہے ہر مولوی چیخ چیخ کر ایک کلام پڑھتا ہے، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ۔ کیا مطلب؟ یا رسول اللہ ہم آپ کا کھاتے ہیں، آپ کا گاتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے یہ تو بتا دیا کہ تو نبی کا کھاتا ہے، نبی کا گاتا ہے، یہ بھی تو بتا نبی کس کے گھر پہ کھاتے تھے، یہ بھی تو بتا کہ وہ کون تھا جو نبی کو نوالا بنا کر کھلاتا تھا، وہ کون تھا جو نبی کو اپنے آغوش میں لے کر نوالا بنا کر کھلاتا تھا، نبی کس کے گھر میں کھاتے تھے؟ تو کیا استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنے نبی کی تربیت کے لیے کافر کے گھر کا انتظام کیا؟ کیا اس نے اچھے گھر کا انتظام بھی نہیں کیا؟ یہ اللہ کو گالی دینا ہے نعوذ باللہ۔ حضرت ابو طالب کو کافر کہنا یہ رسول کی گود کو گالی ہے، اس لیے کہ جس گود میں اللہ کے رسول پل رہے ہیں۔ کیا کہنے آگوش ابو طالب کے، 2 بیٹے پالے ابو طالب نے، ایک نبیوں کا سردار بنا، ایک ولیوں کا سردار بنا، 2 بیٹے پالے۔ اچھا یہ بتاؤ یہ جتنے مولوی ہیں نا ان سے کہنا کہ یا تو برہمچاری ہو کے مر جا، یا تو کنوارا ہو کے مر جا، یا تو کوئی ایسی پارٹی جوائن کر لے جہاں صرف کنوارے ہی ہو، اس لیے کہ منحوس تجھے شادی کرنا زیب ہی نہیں دیتا، اس لیے کہ جب تو شادی کرے گا تو یہی کہے گا نا نکاح من سنتی، نکاح نبی کی سنت ہے، تو اس مولوی سے کہنا یہ بھی بتا دے کہ نبی کا نکاح کس نے پڑھا تھا، کس نے پڑھا تھا؟ وہ کافر۔ بھائی ایک مفتی صاحب کے بیٹے کی شادی تھی تو مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کہ شبیر وارسی صاحب میری خواہش ہے کہ آپ میرے بیٹے کا نکاح پڑھیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مولانا، اگر ٹائم ہوگا تو آ جائیں گے۔
اور نہیں شہر میں رہے تو پھر کسی اور کا انتظام ہوگا. تو جب ان کے بیٹے کی شادی کا وقت آیا انہوں نے مجھے فون کیا, کہاں ہے مولانا؟ میں نے کہا میں تو کلکتے میں ہوں. کہنے لگے تو میرے بیٹے کا نکاح کون پڑھے گا؟ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں, میں ابھی قاضی کا انتظام کر رہا ہوں, ابھی اپنی گاڑی میں قاضی بھیج رہا ہوں. اب مفتی صاحب شادی کے ہال کے باہر کھڑے ہو گئے کہ شبیر وارسی صاحب کی گاڑی آئے گی, گاڑی سے قاضی صاحب اتریں گے. اب میری گاڑی پہنچی, مفتی صاحب نے سوچا کہ قاضی صاحب آ گئے, مگر جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا گاڑی کے اندر سے بابا رام دیو اترے اور ساتھ میں سوامی اگنیویش بھی. اب قاضی صاحب نے کہا بھیا آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ کہا آپ کے بیٹے کا نکاح پڑھانے آئے. توجہ, کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں آپ کے بیٹے کا نکاح پڑھانے آئے ہیں. کس نے بھیجا؟ مولانا شبیر وارسی صاحب نے بھیجا. اب مفتی کا فون آیا مجھے, میاں شبیر علی وارسی یہ کیسا بھدا مذاق کیا آپ نے مجھ سے؟ میں نے کہا کیا ہو گیا حضرت؟ کہہ رہے میرے بیٹے کا نکاح پڑھانے کے لیے ایک سوامی کو بھیج دیا. میں نے کہا کیوں, کیا پریشانی ہے؟ کہا میں ہوں مسلمان مفتی, میرے بیٹے کا نکاح کوئی کافر کیسے پڑھے؟ میں نے کہا پڑھا لو مفتی, سنت رسول ہے. توجہ, میں نے کہا پڑھا لے, سنت رسول ہے. غصے میں آ گیا, کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ بتا تو دو کوڑی کا مفتی, تیرے بیٹے کا نکاح کوئی کافر نہیں پڑھ سکتا, اور جس رسول کا کلمہ پڑھ کر تو مفتی بنا, اس رسول کا جس نے نکاح پڑھا ہو وہ کافر کیسے ہوگا؟ تو دو کوڑی کا مفتی, 7 سال 8 سال 10 سال مدرسے سے پڑھ کے تو مفتی بنا, تیرے بیٹے کا نکاح کوئی کافر نہیں پڑھ سکتا. جس کا کلمہ پڑھ کر تو مفتی بنا, جس نے اس رسول کا کلمہ نکاح پڑھا. تو بولے وہ بات یہ ہے نا کہ اس وقت وہ نبی نہیں بنے تھے. میں نے کہا تو مولوی بن گیا تھا. توجہ, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ آقا کہتے ہیں کنتو نبی آدم بین الماء والطین. آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت نبی آدم بین الروح والجسد. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کا نہیں اللہ کے رسول کا نکاح پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول کا نکاح پڑھ رہے ہیں. اور نکاح کا پہلا فقرہ کیا تھا؟ پوچھنا منحوسوں سے کہ نکاح کا پہلا فقرہ تو بتا. حضرت ابو طالب کے دیوان میں آج بھی پڑھیے, وہ خطبہ موجود ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت ابو طالب نے پڑھا تھا. وہ خطبے کا پہلا جملہ ہے الحمدللہ الذی. تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں نسل ابراہیم میں پیدا کیا اور ذریت اسماعیل میں پیدا کیا. اللہ اکبر. ذرا مولوی صاحب سے پوچھنا کافر کبھی اللہ کی تعریف کرتا ہے؟ نعوذ باللہ, یہ کیسا کافر ہے جو الحمد پڑھ رہا ہے؟ ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا, رسول اللہ کی عمر 25 سال ہے اور الحمد ادا کر رہے ہیں. ابھی تو سورہ حمد کئی سالوں کے بعد نازل ہونا ہے. اللہ اکبر. اور حضرت ابو طالب ابھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ, تعریف ہے اس اللہ کے لیے. اللہ اکبر. یہ تیری کیسی دشمنی ہے کہ تو حضرت ابو طالب کے بغض میں آ کر, تجھے کیوں نفرت ہے حضرت ابو طالب سے؟ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے, کیونکہ وہ علی کے بابا تھے. صرف بغض اس بات کا ہے کہ وہ علی کے بابا تھے. اگر وہ علی کے بابا نہیں ہوتے, کسی اور کے ہوتے, تو مولوی چیخ چیخ کر ان کا قصیدہ بیان کرتا. جیسے ہی 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے, چیخ چیخ کر مولوی پڑھتا ہے دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. میں نے کہا منوز, جس گود میں چاند اترا وہ تو نظر آ گیا, اور جس گود میں چاند پلا ہے. اور یہ بتائیے کیا حضرت دائی حلیمہ کی گود میں رسول اللہ اترے؟ دائی کی گود میں نہیں, ماہی کی گود میں اترے.
کے دل میں بغض اتنا ہے کہ یہ بی بی آمنہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ رسول کی ماں ہے. اللہ اکبر. یاد رکھنا، دائی دائی ہوتی ہے، مائی مائی ہوتی ہے. ماں کی برابری دائی نہیں کر سکتی. خوب جھوم جھوم کا پڑے گا مولوی. جب دائی حلیمہ آئی کیا ہوا؟ بولے دائی حلیمہ غریب تھی. جیسے ہی رسول اللہ دائی حلیمہ کے گھر میں آئے، دائی حلیمہ امیر ہو گئی. حضور کی آمد کے برکت سے دائی حلیمہ امیر ہو گئی. دائی حلیمہ کی ایک اونٹنی تھی. ایک دائی حلیمہ کا ایک اونٹ تھا جو ایک دم دبلا ہو چکا تھا. رسول اللہ کے آنے کے بعد اونٹ موٹا ہو گیا. بکری کا جو دودھ کا تھان تھا وہ سوکھ گیا تھا، خشک ہو گیا تھا. رسول اللہ کے آنے سے وہ دودھ کا تھان بھر گیا. توجہ، اب میں مولوی سے ایک بات کہوں گا، پوچھوں گا کہ مولوی یہ بتا کہ تو خود بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ جب آئے دائی حلیمہ غریب تھی، امیر ہو گئی. رسول اللہ کے آنے سے دائی حلیمہ کا اونٹ موٹا ہو گیا. رسول اللہ کے آنے سے دائی حلیمہ کے بکری کے تھان میں دودھ آ گیا. تو میں نے کہا تو ہی بتا مولوی کہ دائی حلیمہ رسول اللہ کو پال رہی تھی یا رسول اللہ دائی حلیمہ کو پال رہے تھے؟ بتا کون کس کو پال رہا تھا؟ اللہ اکبر. یہ صرف بغض ہے نبی کے گھر والوں کا کہ دائی کی عظمت اتنی زیادہ بیان کرو کہ رسول کے گھر والوں کی عظمت چھپ جائے. اور یہ پھٹکار ہے مسلمانوں پر. نبی کے گھر والوں کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے آج تک ہم سمجھ نہیں پائے کہ رسول اللہ کی اصل سیرت کیا ہے. سیرت تو چھوڑ دیجئے، ہم ولادت میں ہم متحد نہیں ہو پائے کہ نبی دنیا میں آئے کس تاریخ. کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول، کوئی کہتا ہے 17 ربیع الاول. اتنا ڈسپیوٹ، آپ سوچئے اتنا ڈسپیوٹ کیسے بھائی. آج آپ دیکھتے ہیں غاروں میں، پہاڑوں میں جو کھدائی وغیرہ ہوتی ہے، جو سائنسدان لوگ کھدائی وغیرہ کرتے ہیں، تو کوئی پہاڑ کے اندر سے، یمن وغیرہ، جارڈن وغیرہ کے پہاڑ کے اندر سے کوئی تانبے کا برتن مل جاتا ہے اگر، تو تانبے کا برتن دیکھ کر ریسرچ کر کے وہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ برتن 6000 سال پرانا ہے. کتنے سال؟ 6000 سال پرانا ہے. اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ 6000 سال پہلے کون قبیلے والے یہ برتن استعمال کرتے تھے، کون قبیلے والے اس میں کھانا کھاتے تھے، ان کا کلچر کیا تھا، رہتے سہتے کیسے تھے، سب کچھ بتا دیتے ہیں ایک برتن دیکھ کر. افسوس یہ ہے کہ ایک برتن کو دیکھ کر سائنسداں 6000 سال پہلے کے قبیلے کی پوری تہذیب، پورا کلچر بتا دیتے ہیں، مگر پورا قرآن 6666 آیتیں رہنے کے باوجود مسلمان آج تک یہی نہیں بتا پایا کہ نبی کی ولادت کب ہے. قرآن پڑھ کر بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا کہ نبی کب پیدا ہوئے، 9 کو یا 12 کو یا 17 کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے نبی کی ولادت محلے والوں سے پوچھا. بھائی میں کب ہوا، پیدا ہوا ہوں، یہ محلے والوں سے پوچھو گے یا میرے گھر والوں سے پوچھو گے؟ پیدائش برتھ ڈے وہ بتاتا ہے جو بچے کی ولادت کے وقت موجود ہو. پوچھ مولوی سے جا کر جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو 2 ہی لوگ موجود تھے، یا عبد المطلب یا ابو طالب. تو اگر نبی کی ولادت پوچھنی ہے تو محلے والے سے مت پوچھ. کس سے پوچھ رہا مولوی؟ حضرت ابو ہریرہ سے، جو اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، جو جنگ خیبر کے بعد ایمان لائے ہیں، ان سے پوچھ رہا ہے ولادت. اللہ اکبر. اور جو حضرت ابو طالب کھڑے ہیں وہاں پر، ان سے نہیں پوچھ رہا کہ رسول کی ولادت کب ہوئی. اللہ اکبر. یہ پھٹکار ہے قسم خدا کی اہل بیت کو چھوڑنے کا، نبی کے گھر والوں سے غداری کا. ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، کیا ہے درود بتائیے؟ بولیے. اللہ، میں پڑھ رہا ہوں، بولیے صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط؟ اللہم صلی علی محمد. ہو گیا ختم درود؟ نہیں نا؟ ابھی آگے بھی درود ہے کہ نہیں ہے؟ وعلی آل محمد. کیا مطلب؟ نماز میں خالی نبی پر درود پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، نبی کی اولادوں پر بھی درود بھیجنا پڑے گا. کوئی جا کر مولویوں کو بتائے کہ خالی 12 ربیع الاول کو میلاد منانے سے کام نہیں چلے گا، محرم میں ذکر
یہ اللہ بتا رہا ہے کہ نماز میں শুধু নবীর উপরে দরুদ নয়, নবীর বংশের উপরে দরুদ আছে। नबी के ऊपर भी दरूद पढ़ना है, नबी की औलाद पर भी दरूद पढ़ना है। खाली नबी पे दरूद पढ़ के सोच रहा तू या नबी सलाम अलैका पढ़ के जन्नत चला जाएगा, तेरे बाप की जन्नत है, हैं? जन्नत के सरदार हसन और हुसैन हैं। अल्लाह के रसूल इमाम हसन हुसैन के पेशानी को चूम रहे हैं, रुखसार को, गालों को चूम रहे हैं, होठ को चूम रहे हैं, गले को चूम रहे हैं, और खाली चूम नहीं रहे, सूंघ रहे हैं। साहबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये चूमना तो समझ में आता है, आप नाना हैं, ये नवासे हैं, इनके बदन को सूंघ क्यों रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम्हें नहीं पता, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबिल अहलिल जन्नह, ये मेरे दोनों नवासे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मैं इनके जिस्मों को नहीं, जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूं। ये दोनों जन्नत जाने के लिए मौलवी पागल है, कुछ भी हो जन्नत में कोटा मिल जाए, खाली जन्नत की लालच में सब कुछ करवा रहा है। नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत। मैंने पूछा इतना उतावला काहे है जन्नत जाने के लिए? हैं? बोले जन्नत में 70 हूर है। दुनिया में खूबसूरत बीवी तो नहीं मिल सकी, जन्नत में खूबसूरत हूर चाहिए। हैं? जब सूरह रहमान पढ़ी, हूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। अब भयानक इतना, हम तो सोचते हैं कि जन्नत चले जाएगा तो हूर भी भाग जाएगी चेहरा देख, इतना भयंकर। अल्लाह, और जन्नत जाना है, इससे पूछ कि जन्नत के सरदार कौन है। जिस जन्नत में जाने के लिए तू पागल हो रहा है, कभी आका से पूछा, आका उस जन्नत के सरदार कौन हैं? आका कह रहे हैं, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबिल अहलिल जन्नह, उस जन्नत के सरदार मेरे नवासे हैं, हसन और हुसैन हैं। अच्छा ये बताइए, अभी मैं आपके कमरे में आया ना, घर में किसके कमरे में आया? किसका घर है भाई? रशीद भाई के घर में आया ना। अब बताइए, रशीद भाई ने ये अपने घर के मालिक हैं कि नहीं है? अपने घर के मालिक हैं, अपने घर के सरदार हैं, तो उन्होंने मुझे परमिशन दिया, इजाजत दी, तभी तो मैं उनके घर में गया ना। अगर वो परमिशन नहीं देते तो मैं घुस जाता नहीं ना। मैं खड़ा हो गया उनके घर में, उन्होंने मुझे इजाजत नहीं दी और उनके घर में घुसने लगा। रशीद भाई बोले, कहाँ आ रहे हैं? मैंने कहा मौलवी हूं। बोले, अरे मौलवी हो तो हो, ये घर मेरा है, घर का सरदार मैं हूं, बगैर मेरी इजाजत के कैसे आ सकते हो? मैंने कहा, अरे भैया 5 वक्त का नमाजी भी हूं, पूरा पेशानी काला हो गया। बोले, जितना बड़ा नमाजी हो, घर का मालिक मैं हूं, घर मेरा है, अगर आना है तो पहले मुझसे इजाजत लो। मैंने कहा, अरे भैया हर साल रोजा भी रखता हूं। बोले, जितना बड़ा रोजेदार हो, घर का सरदार मैं हूं, अगर घर के अंदर आना है तो मुझसे इजाजत लेना पड़ेगा। मैंने कहा, भैया हाज करते करते हाज भी हो चुका हूं, क्या जितने बड़े हाजी हो, घर का सरदार मैं हूं, मेरे घर में आना है तो इजाजत लेना पड़ेगा। तो मौलवी से कहना कि मौलवी, दुनिया में नमाजों के, रोजों के, हजों ज़कात के अंबार रहने के बाद तू किसी के घर में बगैर उसके सरदार के इजाजत के नहीं जा सकता, तो फिर जन्नत में बगैर उसके सरदार के इजाजत के क्या जाएगा? दुनिया में लाख नमाजी हो, किसी के घर में घुस जाएगा तो क्या सोच रहा, तू नमाज पढ़ के जन्नत में घुस जाएगा, तेरे बाप की जन्नत है। जन्नत के सरदार हसन और हुसैन हैं। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबिल अहलिल जन्नह, दोनों नवासे मेरे जन्नत के सरदार हैं। अच्छा ये बात, एक बात बताइए मुझे, आजकल 2-2 कौड़ी के लोग सैयदों पर भोंकने लगे हैं। हो सकता है कोई ये बात कहे, हुजूर बहुत कमसीन है, अभी उम्र कम है, तो हो सकता है बहुत कुछ मनहूस लोग कहते होंगे कि इतनी कम उम्र में ये पीर कैसे बन गए, है ना। तवज्जो, एक बात मुझे बताइए कि जब अल्लाह के रसूल ने इमाम हसन हुसैन को ये दिखाकर कहा कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबिल अहलिल जन्नह, ये मेरे दोनों नवासे जन्नत के सरदार हैं, जवानों के, जन्नत के
نوجوانوں کے ساتھ. اچھا سن لیجیے ایک بات. جب ایک جگہ میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, ایک چچا غصہ ہو گیا اور غصہ ہو کے بولے کہ تو ہم لوگ کا سردار کون ہوگا, مطلب بڈھا لوگ کا سردار کون ہوگا. میں نے کہا چچا جنت میں کوئی بڈھا جائے گا ہی نہیں, اور غصے میں آ گئے. بولے اچھا آپ لوگ خالی جوان لوگ جائیے گا, ہم لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. میں نے کہا چچا عقیدہ مضبوط کر لیجئے. ارے جب یوسف کے صدقے میں زلیخا کو اللہ جوانی دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں امت کے بوڑھوں کو جوانی نہیں دے سکتا. تو جنت میں جو بھی جائے گا اللہ اس سب کو جوانی عطا کرے گا, کوئی بڈھا نہیں رہے گا. بڈھوں سے پریشان ہو چکا ہے ہر آدمی, اسی لیے اللہ جنت میں خالی جوانوں کو رکھے گا. جنت میں سب ایک عمر کے سب نوجوان ہوں گے اور سب کے سردار حسن و حسین ہوں گے. تو اب میرا یہ ایک سوال ہے, مجھے یہ بات بتاؤ کہ جب اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, تو کیا اس وقت مولا حسن و حسین خود بظاہر کیا نوجوان ہو چکے تھے؟ بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں میں. دیکھیے ہم لوگ اہل بیت کے وکیل ہیں اور وکیل کا کام ہوتا ہے بال کی کھال نکالنا. توجہ, ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ یہ میرے دونوں نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, تو کیا وہ دونوں خود جوان ہو چکے تھے اس وقت؟ امام حسن حسین علیہ السلام بظاہر جوان ہو چکے تھے کیا؟ نہیں نا. کیا عمر تھی؟ 5 سال 6 سال کی عمر ہے. اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جوانوں کے سردار ہیں. توجہ, یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سردار ہوں گے. اللہ اکبر, بات پہ غور کیجئے گا. نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں سردار ہوں گے, نہیں ہیں, سردار ہیں. تو یہ بتاؤ کہ جب نبی کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں, اس وقت جنت میں کوئی تھا کہ نہیں تھا؟ تو جو بھی اس وقت تھا حسن و حسین اس کے بھی سردار تھے کہ نہیں؟ اور جو بھی جنت میں جائے گا اس کے سردار ہوں گے کہ نہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے. توجہ. اچھا یہ بتاؤ 5 سال 6 سال کے بچے کے اوپر شریعت میں نماز فرض ہوتا ہے کیا؟ نہیں نا. روزہ حج زکات نہیں, شریعت ہی فرض نہیں ہے, اس لیے کہ 5 سال کا 6 سال کا بچہ بالغ ہی نہیں ہے. جب سن بلوغت طے کرتا ہے آدمی, بلوغیت طے کرے گا, بالغ ہوگا, اس کے بعد شریعت واجب ہوتی ہے نا. تو بظاہر تو ابھی حسن و حسین چھوٹے بچے ہیں, ابھی نہ نماز واجب, نہ روزہ واجب, نہ حج واجب, نہ زکات واجب. بظاہر میں کہہ رہا ہوں, یہ جملہ غور کرنا, بظاہر. ابھی تو بظاہر جوان نہیں ہوئے, ابھی تو کوئی کارنامہ نہیں دکھایا ہے نا, ابھی تو کربلا میں سر نہیں کٹایا, ابھی تو بچوں کو نہیں اٹھایا, ابھی تو دین کو نہیں بچایا, ابھی تو شہادت نہیں پایا, ابھی تو نیزے میں قرآن نہیں سنایا. توجہ. نبی اگر یہ کہتے کہ کربلا میں شہادت کے بعد حسین سردار ہوگا تو بات سمجھ میں آتی, قربانی دینے کے بعد سردار ہوگا تو سمجھ میں آتی. مگر نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ کربلا کے بعد سردار ہوگا, نہیں, ابھی سردار ہے. یہ کہہ کر نبی نے بتایا کہ دیکھو میری اولاد, میرے اولاد یعنی سیدوں کی عزت نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے, حج و زکات اور روزوں کی وجہ سے نہیں ہے, سیدوں کی عزت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے, حوض علی مرتضیٰ کی وجہ سے ہے. سادات کی عزت نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے. دو کوڑی کے لوگ بولے نا سید نماز نہیں پڑھے گا تو کیا ہوگا. بھائی تو سوچ منو, تیرا کیا ہوگا. سید کے باپ سردار ہیں جنت کے, تو سوچ تو کہاں جائے گا. سادات کے بابا سردار ہیں جنت کے, تو اپنا سوچ کیا ہوگا. سیدوں کی عزت نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. سید کس کو کہتے ہیں پتا ہے؟ سید کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا, آپ کے لیے بہت یہ ایزی بات ہے, مگر آپ ان کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے. سید کس کو کہتے ہیں پتا ہے؟
سید اس کو کہتے ہیں 3 چیز شامل ہونا چاہیے. 3 چیز جب ملتی ہے تو ایک سید بنتا ہے. کتنے چیز بولیے؟ 3 چیز جب ایک جگہ جمع ہوتی ہے جب ایک جگہ جمع ہوتی ہے تب سید بنتا ہے. وہ 3 چیز کیا ہے؟ نبی کا نور، علی کا خون اور فاطمہ زہرا کا دودھ. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. میں بڑے بڑے منسٹر کے ہاتھ نہیں چھومتا. آپ نے دیکھا ہوگا میں چڑھتے ہی میں نے ان کا ہاتھ چوما. کیوں؟ ان کے ہاتھوں میں نبی کا خون ہے. ان کے رگوں میں آج وہی خون دوڑ رہا ہے جو خون مصطفیٰ کے رگوں میں دوڑتا ہے. اب بعد میں کوئی حرام خور نہیں بول دے کہ 14 سال کے بعد نبی کا بلڈ گروپ چینج ہو گیا. بلڈ گروپ تیرا چینج ہوگا منہوس. نبی کا علی کا بلڈ گروپ چینج نہیں ہوتا. جو خون نبی کے رگوں میں ہے وہ خون آج نبی کی اولادوں کے رگوں میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود پڑھ رہا ہے نا نماز میں. اللہ درود و سلام ہو، رحمتیں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولادوں پر. کیسے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسے تو نے رحمتیں نازل فرمائی، جیسے تو نے درود و سلام بھیجا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولادوں پر. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ برکتیں نازل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر. کیسے؟ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولادوں پر. تو جب مولوی یہ درود پڑھے نا تو اس کا گلا پکڑ کر پوچھنا کہ یہ تو نماز میں پڑھ رہا ہے اللہ درود و سلام بھیج ابراہیم اور ان کی اولاد پر. تو مولوی سے پوچھنا اللہ جس ابراہیم کی اولاد پر درود بھیج رہا ہے اس ابراہیم کی اولاد میں ابو طالب ہے کہ نہیں؟ جس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر. بیٹا ساؤنڈ بڑھاؤ گا تھوڑا. میری تقریر شہر سے نکال دیا مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو 3 سالوں تک. کتنے سالوں تک؟ مکہ کے کافروں نے. پتا ہے اللہ کے رسول کہاں رہے 3 سال؟ کہاں رہے؟ بول. تیرے مدرسے میں. کہاں رہے اللہ کے رسول 3 سال تک؟ شعب ابی طالب میں. اللہ اکبر. کہاں رہے؟ شعب ابی طالب میں رہے اور حضرت ابو طالب رسول اللہ کے ساتھ رہے. میں ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں. اگر نعوذ باللہ حضرت ابو طالب کافر تھے تو کافروں نے بائیکاٹ تو مسلمانوں کا کیا تھا نا. تو حضرت ابو طالب تو آرام سے مکے میں رہ سکتے تھے. رسول کے ساتھ 3 سال تک بائیکاٹ کیوں جھیلا؟ اللہ اکبر. سوچ بیٹھ کر کبھی منحوس سوچ. تو بغض میں اندھا ہو چکا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا علم یجد کا یتیما فآوا. میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو پالا. اور کس کے ذریعہ اللہ نے پلوایا؟ حضرت ابو طالب کے ذریعہ. تو کیا پروردگار اللہ کسی کافر کے عمل کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے؟ اللہ کسی کافر کے عمل کو کیا اپنی طرف نسبت دے گا؟ ہرگز نہیں. جا کر پڑھ احسان حضرت ابو طالب. جب راتوں کو رسول اللہ سو جاتے تھے حضرت ابو طالب رسول اللہ کو اٹھاتے تھے ان کے بستر پر. ان کے بستر سے اٹھاتے تھے، علی کے بستر پر لٹاتے تھے.
اور علی کو اٹھاتے تھے, نبی کے بستر پر لٹاتے تھے. روز یہ ماجرا اللہ کے رسول دیکھتے رہتے تھے کہ آدھی رات ہوتی تھی, حضرت ابو طالب نبی کو اٹھا کر علی کے بستر پر, علی کو اٹھا کر نبی کے بستر پر لٹاتے تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا, چچا میں روز رات کو دیکھتا ہوں آپ مجھے اٹھاتے ہیں علی کے بستر پر سلاتے ہیں, علی کو اٹھاتے ہیں میرے بستر پر سلاتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا, وجہ یہ ہے میرے لال, میرے محمد, میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی تیرا دشمن درخت کے پیچھے چھپ کر تیرے اوپر تیرے بستر پر تیر چلائے تو میں چاہتا ہوں تیر علی کے سینے پر لگے, تو بچ جائے. تیر میرے علی کے سینے پر لگ جائے مگر تو بچ جائے. اللہ اکبر. یہ وفا دیکھ حضرت ابو طالب کی. اللہ اکبر. اٹھا کر پڑھ سیرت ابن ہشام, امام ابن ہشام کی سیرت اٹھا کر پڑھ, سیرت کی کتاب. اللہ اکبر. پورے مکے میں قحط کا زمانہ ہے, سب لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں, پانی کے لیے ترس رہے ہیں, آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے, قحط ہے پورے مکے میں. سارے مکے کے کافر سردار جا کر اپنے اپنے بتوں سے دعا کر رہے ہیں, کوئی عزا سے, کوئی حبل سے, کوئی لات سے, کوئی ملات سے, سب دعا مانگ رہے ہیں, پانی برس جائے, پانی برسا دو, پانی برسا دو. مگر جب پانی نہیں برسا تو سب اکٹھے ہو کر سب نے ایک میٹنگ کی, مکے کے سرداروں نے ایک میٹنگ کی, کیا کریں؟ تو سب نے ایک فیصلہ کیا کہ چلو ابو طالب کی چوکھٹ پر, چلو ابو طالب کے دروازے پر. سارے مکہ کے مشرک سردار, کافر سردار مل کر حضرت ابو طالب کے دروازے پر آئے. حضرت ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ابو طالب نے دروازہ کھولا, کہا کیا بات ہے, کس لیے آئے ہو؟ کہا اے بیدت البلد, اے سردار مکہ, اے رئیس مکہ, اے وارث کعبہ, اے قریش کے سردار, آپ کو پتا ہے کہ مکے میں قحط پڑا ہے, پانی کا ایک قطرہ نہیں برس رہا ہے آسمان سے. ہم اپنے اپنے خداؤں سے مانگ مانگ کر, دعا مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں. حضرت ابو طالب نے کہا تو میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ چل کر اپنے خدا سے دعا کر دیں کہ پانی برس جائے. میں تو ان مکے کے کافروں کے عقیدوں کے اوپر ان ملاؤں کا عقیدہ قربان کر دوں گا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ کافر تھے مگر جانتے تھے کہ ہمارا خدا اور ہے, ابو طالب کا خدا اور ہے. وہ مشرک ہو کر بھی جانتے تھے کہ ہم جس خدا کی پوجا کرتے ہیں وہ خدا اور ہے, اور ابو طالب جس خدا کی پرستش کرتا ہے وہ خدا اور ہے. کہ آپ چل کر اپنے خدا سے دعا کریں. امام ابن ہشام لکھتے ہیں اپنی سیرت میں کہ حضرت ابو طالب نے کہا ٹھہرو میں آتا ہوں. کمرے کے اندر گئے اور اکیلے نہیں آئے. تاریخ نے لکھا کہ ابھی تقریباً 3 مہینے کے تھے رسول اللہ. رسول اللہ کو اپنے گود میں لے کر نکلے, نبوت کے سورج کو اپنے گود میں لیا. زمانے نے دیکھا کہ نبی کو لے کر حضرت ابو طالب نکلے اور نکل کر خانہ کعبہ پہنچے اور کعبے کے غلاف میں جا کر رسول اللہ کو مس کر دیا اور مس کر کے اللہ سے دعا کی. اور وہ دعا کے کلمات آج بھی دیوان ابو طالب میں موجود ہیں. حضرت ابو طالب نے کعبے کی طرف دیوار پر کعبے کے غلاف سے رسول اللہ کو مس کر کے اللہ سے یہ دعا کی, وَبْيَضْ غَيُسْتُسْقَ الْغَمَامُ مُبِوَجْهِهِ فِي مَالُ الْيَتَامِ فِي مَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْحَرَمَيْنِ. اے پروردگار تجھے اس روشن چہرے والے کا واسطہ, اس روشن چہرے والے محمد کا واسطہ جس کے چہرے کے نور کی برکت سے آسمانوں سے پانی برستا ہے. تاریخ نے لکھا ادھر حضرت ابو طالب نے دعا کی, ادھر آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گیا. اب میں مولوی سے کہوں گا, مولوی دو میں سے ایک بات کر, یا تو آج کے بعد پانی پینا چھوڑ دے یا ابو طالب کو کافر کہنا چھوڑ دے.